कहा कि वापस जाए, यहाँ आए, यहाँ बैठे, जैसे हम बैठे हैं, जैसे वज़ीर आला सिंध और उसका पूरा टीम बैठे हैं, वैसे ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान ना सिर्फ कराची, पूरे पाकिस्तान के जो मुतासरीन हैं उनके साथ नजर आना चाहिए। उनके लिए इमदाद के ना सिर्फ ऐलानात, रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन और इस वक्त जो रिलीफ की ज़रूरियात है, वो इस मुल्क का कप्तान बने। इस सैलाब मुतासरीन को मदद करने के लिए कप्तान बन के ना सिर्फ हमारा वसाइल में से, लेकिन हमें अपील करना पड़ेगा, जैसे सदर ज़रदारी ने बैरून मुल्क से पैसों का बंदोबस्त किया है, हम अपने किसान को, अपने बारिश के मुतासरीन को इस तरीके से लावारिस नहीं छोड़ सकते। हम ऑन द रिकॉर्ड हैं आपके सामने। 3 साल से मैं अपने अवाम का जो मुश्किलात हैं मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं कहता आ रहा हूँ कि हमारा NFC में हमारा हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। सारों साल पहले 116 बिलियन, फिर इस साल 235 बिलियन का मिला है। वैसे हमने कोविड में जो हमारा उम्मीद था वफाक की तरफ से वो पूरा नहीं हुआ, हमें अपना रिसोर्सेज पे रिलाई करके मदद पहुंचाना पड़ा। इस वक्त जो हमारी बस की बात है, जो हमारे पास है, हम अपने अवाम में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने अपना टेंट्स का जो स्टॉक है, टेंट्स का स्टॉक को एग्जॉस्ट किया है। हम तो नया ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि NDMA में बहुत ज़्यादा स्टॉक होगा। 2000 टन से कोई काम नहीं चलेगा। उनको हर जो बेघर मुतासरीन है उस वक्त कम अज़ कम टेंट्स पहुंचाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि टाइम लगेगा। जिनको जो इस्लामाबाद में बैठे हैं और वो तो मीरपुर खास को के नक्शा पे भी नहीं ढूंढ सकते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि जब तारीखी बारिश इस तरीके से आता है, सैलाब भी आता है और हमारा LBOD के मसले हैं कि हमें यहाँ पानी हटाने से टाइम लगता है। उस पूरे वक्त में आपने पनाह पहुँचना है, सर पे छत पहुँचाना है, टेंट कम से कम दे दे। और उसके साथ साथ जो इस बारिश की वजह से माल पे, जानवरों पे नुकसान हो रहा है, मस्कीटोज़ की वजह से, हमें उस पर भी मदद की ज़रूरत है। हम सब पाकिस्तानी हैं और सबको एक बन के इस मुश्किल वक्त में, हमारा अवाम के मुश्किल घड़ी में साथ देना पड़ेगा। CM साहब ने पहले भी दौरे किए हैं मुसलसल। हम अगर जितना हमसे हो सकते हैं हम वो भी करेंगे और हम साथ होंगे हमारे अवाम के मुश्किल वक्त में। हम उनके साथ सैलिडारिटी में हैं। अल्लाह ताला की तरफ से इस किस्म की कुदरती आफात आते रहते हैं, लेकिन हमें हमारे अवाम को महसूस ये होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत उनके साथ है। जो हमसे हो सकते हैं हम करेंगे, लेकिन हम अकेला इनके मसाइल जो है, हम अकेला इनके मसाइल का हल जो उनका रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा नहीं कर सकेंगे। इसके लिए पूरा पाकिस्तान को एक बनना पड़ेगा। पूरा पाकिस्तान को इस नेशनल डिज़ास्टर के क्लाइमेट में इख्तिलाफात अपनी जगह में, अभी आऊँगा, बहुत से इख्तिलाफात इस वक्त भी चल रहे हैं, लेकिन इस इशू पे हमें आपका साथ चाहिए, हमें हुकूमत का साथ चाहिए। मैं जानता हूँ हमारे सहाफ़ी भाई हमारे साथ हैं ही हैं, हमारे अवाम के साथ ही हैं इसमें, मगर आपके चैनल के मालिकान से अपील है कि जो बनता है उनका जायज़ कवरेज नेशनल मीडिया पे वो मिलना चाहिए। हमने कराची के 3 नालों को बहुत कवरेज दिया है। NDMA को भी हम अपील करते हैं कि उन 3 नालों पे आपको कोई पाबंदी नहीं है कि उससे बाहर आप नहीं जा सकते हो। आप पूरे मुल्क का NDMA हो, आपको पूरी मुल्क को अपनाना पड़ेगा। कराची के 3 नालों और मीरपुर खास के अवाम उतने ही पाकिस्तानी हैं। स्वात में आपकी ज़रूरत है, गिलगित बल्तिस्तान में आपकी ज़रूरत है, बलोचिस्तान में आपकी ज़रूरत है। आप अपना ज़िम्मेदारियाँ पूरा करें। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हमारे अवाम मुश्किल में हैं, जब हम चाह रहे हैं कि हमारा पूरा तवज्जो इस कुदरती आफात पे हो, इसी वक्त हमारा पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पार्लियामेंटेरियंस का
صدر پاکستان کا سابق صدر کو اسلام آباد کے نیب کے عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور اسی عمران خان کا نعرہ تھا، مینیفیسٹو تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان. لیکن ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ نیا پاکستان میں ایک نہیں دو پاکستان ہے. ایک نہیں دو پاکستان اس لیے ہیں کہ اگر آپ عمران خان کی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، آپ پہ کرپشن کیسز آ جاتے ہیں، الزامات آ جاتے ہیں، تو باپ بیٹے سمیت لندن جا کے کرکٹ کھیل رہے ہیں، پکنک انجوائے کر رہے ہیں. اگر آپ کچھ لوگ دوسری جماعت بھی کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، ہمارے لیے ایک خاص محبت ہے اور ہمارے لیے ہمیشہ یہ ایک نہیں دو پاکستان کا قانون ثابت ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ سندھ کا کیس، سندھ کا ایف آئی آر سندھ میں ہونا چاہیے، اکیوز بھی سندھ کا، کرائم بھی، سپوزڈ کرائم بھی سندھ کا، مگر ٹرائل پنڈی میں. آج تک ہم اس کا اعتراضات کر رہے ہیں. یہ کس قسم کا نظام میں ہوتا ہے؟ یہ کہاں لو اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ سندھ کا کیس پنڈی میں ٹرائل کرے؟ اور آج جو مذاق یہ کیسز ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ٹی وی پہ تو اربوں خربوں روپے کا کہہ کے آپ کو بدنام تو کرتے ہیں، لیکن یہ جو سارے کے سارے کیسز ہے، یہ سارے کے سارے نہ صرف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، مذاق ہے، بالکل ہی مذاق ہے. میں کہاں سے شروع کروں؟ میں اس سے شروع کرتا ہوں. ایک کیس ہے توشہ خانہ کیس. توشہ خانہ کیس کا مطلب ہے وہ کیس جس میں جو تحفے صدر زرداری صاحب کو دیے گئے تھے جب وہ اس ملک کا صدر تھا، ان کا الزام ہے کہ آپ نے اس پہ رولز کے خلاف ورزی کی ہے اور کم پیسہ ڈالا ہے. ایک تو اگر واقعی کم پیسہ ڈالا ہے تو اس کا علاج نہ نیب کا ہے، نہ جو کہ نہیں ڈالا گیا، جو کہ ڈالا گیا ہے، لیکن اگر ان کا الزام یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ وہ جو ریمیننگ پیسہ ہے وہ لے لیں. وہ اس کا ہوتا ہے. یا سب سے اگر آپ یا آپ وہ جو گفٹ سے، وہ جو تحفے تھے جو آپ کہتے ہو ہم نے اس تحفے کے جو پیسہ ڈالنا ہے وہ کم ہے، وہ تحفے واپس لے لے. بندہ کو آپ بند نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ ماضی میں دیکھا ہے. اور ان کو اپنا they have to make up their mind. اس کیس میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم صدر زرداری صاحب توشہ خانہ کیس میں یہ امپریشن دیتے ہیں کہ ہمیں اتنا پیسہ نہیں ہے، ہم ایک گاڑی کا بندوبست نہیں کر سکتے ہیں، اور ہمیں منی لانڈرنگ کرنا پڑتا ہے توشہ خانہ کا گفٹس کو رکھنے کے لیے. ساتھ ساتھ دوسرا کیس یہ ہے کہ آپ خرب پتی ہے، پتہ نہیں کتنے بلین ٹریلین ڈالرز جو ہے وہ فیک اکاؤنٹس میں چل رہے ہیں. فیصلہ کر لے، یا صدر زرداری صاحب اور ہم اتنے امیر ہیں اور ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے جتنا آپ الزام لگاتے ہو، یا اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم توشہ خانہ کا فی فل کر سکے اور توشہ خانہ کا گاڑی کا بندوبست کر سکے. یہ مذاق بند کرے. یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہمارا گاؤں میں کوئی ایسے کوئی پولیس آفر، کوئی ایسے جو ہے ظلم کرتے ہیں اور جعلی الزام لگا کے. یہ ایسا آپ نیب کو، دنیا کو، ایک سابق صدر کے ساتھ یہ سلوک نہیں کی جا سکتا ہے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں صدر زرداری صاحب وہ واحد آدمی ہے جو اپنے خلاف پارٹی کا سربراہ ہے، جو اپنے خلاف کیسز کا سامنا کر رہا ہے، چاہے وہ ہمارا اپوزیشن کا ساتھیہ ہو یا وہ ہمارا سابق ڈکٹیٹر مشرف ہو یا عمران خان کے اتحادی ہو، وہ تو کاز کا سامنا بھی نہیں کر رہے ہیں. صدر زرداری صاحب احترام کرتا ہے، لیکن وہ اتنا ہی ہمارا درخواست ہے کہ انصاف ہو، انصاف کا مذاق نہ اڑایا جائے. اب کیسے جو کیسز نیب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، جس میں کوئی حکومت کا پیسہ شامل ہی نہیں ہے، میکسیمم اگر بنتے ہیں تو بینکنگ کورٹ میں آپ چلا سکتے ہو، ان کو آپ نیب کے تھرو
چلا رہے ہو جو کہ ایک مذاق ہے. اور اسی میسج کو آپ ذرا دیکھیں کہ جو ایک سابق صدر رہا ہے ان کو تو حساب دینا پڑتا ہے. سابق صدر جو کہ ملک کے عام فورسز کا بھی کمانڈر ہوتا ہے اس کو حساب دینا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ اسپیشل اسسٹنٹ ہو تو اسپیشل اسسٹنٹ کا ہونے کا ایک سپر امیونٹی ہے جو کہ ایک سابق صدر کو بھی حاصل نہیں ہے, جو کہ سابق وزیر اعظم کو بھی حاصل نہیں ہے, جو کہ چیف جسٹس کی خود کو آنے والے جسٹس کو خود کو اس کو بیوی کو بھی حاصل نہیں ہے, جو کہ عمران خان کو حاصل نہیں ہے. وہ اسپیشل اسسٹنٹس کا میں ایک سپر ڈوپر امیونٹی کے آپ کے بارے میں بتاؤں. میں 3 ایسے کیسز ہیں, 3 اسپیشل اسسٹنٹس ہیں. ایک اسپیشل اسسٹنٹ صاحب ہر دن ٹی وی پہ آتا ہے, کرپشن کا راہ پلاپتا ہے, آج تک ہمیں نہیں بتا سکے کہ اپنے اثاثے میں جو آپ نے دیر سے ڈکلیئر کیے ہیں آپ کے بیوی کے اور آپ کے خاندان کے اثاثے بیرون ملک کیسے ہیں. آپ تو سابق صدر سے, سابق وزیر اعظم سے جن کے بارے میں سوال پوچھ سکتے ہیں, اپنا حساب دینے کو تیار نہیں ہے کہ اسپین میں ذرا بتائے آپ کے پاس پراپرٹیز کیسے آئے. کیا یہ جو کرپشن کیسز آپ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے آپ نے ان سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھا کے بیرون ملک پراپرٹیز خریدے ہیں؟ اس کا جواب آپ کیسے اور کب دیں گے؟ ایک اور اسپیشل اسسٹنٹ صاحب ہے جو کہ پیناما میں انوالوڈ ہے. پیناما آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے لیے یہ سب سے بڑا ایشو ہوتا تھا ایک زمانے میں نا. پیناما تو نواز شریف کے ساتھ شروع ختم نہیں ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ ایک دوسرا اسپیشل اسسٹنٹ ہے جو سب سے سپر ڈوپر اسپیشل اسسٹنٹ ہوتا ہے, جن کا ایک قسم کا جادو کا تحفظ ہے. کوئی اس کا اوپر جو اس کا انویسٹیگیشن نہیں ہوتا, یہاں تک کہ ECL سے بھی اگر ہٹنا ہے تو وہ جادو کے طریقے سے جلد از جلد ہٹ جاتا ہے. اگر اس کے اوپر پیناما کے جیسے سنگین الزام ہے تو اس پہ بھی کوئی JIT نہیں بنتا, کوئی ان سے حساب نہیں مانگا جاتا ہے. اور تیسرا جو نیا ایک دوسرا اسپیشل اسسٹنٹ کے بارے میں ایک بہت ایکسپلوسیو سٹوری آئے ہے, اس پہ تو خان صاحب استعفیٰ مانگنے کو تیار نہیں ہے. وہ تو اس اسپیشل اسسٹنٹ نے بڑا ایک ذمہ دارانہ فیصلہ لیا جو کہ عمران خان کہتا تھا کہ یہ عمران خان کا جب بھی الزام لگتا ہے کرپشن پر پہلے استعفیٰ دو, حساب دو, اپنے آپ کو صاف کرو, پھر واپس آئے. لیکن اگین جیسے میں نے کہا اسپیشل سسٹم اگر آپ ہوتے ہو ایکسٹرا اسپیشل تحفظ ملتا ہے آپ کو, اور اس اسپیشل اسسٹنٹ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. آپ کا چینل پہ شاید یہ پریس کانفرنس اس وقت ہو جائے گا, اس لیے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کے پاس, آپ کے خاندان کے پاس ماشاءاللہ الحمدللہ بیرون ملک پورا کا پورا بزنس امپائر ہے. اور اگر سابق صدر کو حساب دینا پڑتا ہے جو کہ ہم دیتے ہیں, اپنے حساب دیتے ہیں, جھوٹے الزامات کا بھی حساب دیتے ہیں, تو ہم سب ایک ہے. پاکستان میں اگر 2 نہیں 1 قانون ہے تو ہم سب کو ایک ہی قسم کا جواب دینا پڑے گا. اور آپ نے جیسے صدر زرداری سے پہ ناانصافی کر کے اللیگل جو JIT بھی بنایا, ایک پورا سلسلہ چلا. ہم امید کرتے ہیں کہ اگر اس ملک میں ایک قانون ہے سب کے لیے, ہم سب پاکستانی ہیں, تو وزیر اعظم سمیت اسی قانون کے مطابق ان کے اوپر JIT کب بن رہا ہے, ان کا نیب کا گرفتاری کب ہے, کچھ گرفتاری کے بعد نیب انویسٹیگیشن شروع کرتا ہے نا. تو پہلے وہ گرفتار کرتے ہیں, پھر وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں, پھر وہ کیس بناتے ہیں. آج تک خورشید شاہ صاحب تو جیل میں ہیں. اگر خورشید شاہ صاحب جیل میں ہیں, اگر صدر زرداری کیسز بھگت رہے ہیں, اگر وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف کیسز بھگت رہا ہے, تو پھر بڑی مہربانی ان کو بھی ایسی طریقے سے حساب دینا پڑے گا. یہ تو مذاق ہے کہ صدر زرداری سے آپ توشہ کا ناحس کا حساب لے رہے ہیں. اور جو
غدار عامر مشرف رہا جو کہتا ہے مجھے پتہ نہیں، بس ایسے اے ڈی سی کے پاس کوئی آیا، کہا کہ کنگ سعودی عربیہ کے جو رائل فیملی ہے انہوں نے آپ کا بینک اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا. اس میں کیا پرویز مشرف نے وہ توشہ خانہ میں وہ حصہ ڈالا جو اس تحفہ کا پرسنٹیج بنتا تھا؟ ڈکلیئر کیا. اسی نیوز کا آرگنائزیشن جس نے اس اسپیشل اسسٹنس کے بارے میں بہت سے فیکٹس سامنے لے کر آئے، اسی نیوز آرگنائزیشن کہتا ہے کہ پرویز مشرف سابق آمر ڈکٹیٹر غدار کے پاس بیرون ملک جائیدادیں ہیں، پیسے ہیں جو ایف بی آر کے ریکارڈ سے میچ نہیں کرتے. کیا کسی میں ہمت ہے کہ ایک سابق عامر جو سرٹیفائڈ غدار بن چکا ہے خود کہتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں کسی نے پیسہ ڈالے، مجھے پتہ نہیں کسی کیسے کتنا، اس سے آپ حساب نہیں رکھیں گے؟ یہ مذاق بند کرو. حساب ہونا ہے تو سب کا حساب ہونا ہے اور انصاف سے حساب ہونا ہے. یہ مذاق کے جھوٹے کیسز پہ حساب نہیں ہوتا، اور اصل حساب کا کیسز بنائیں. جب آپ جانتے ہو کہ آپ حساب توشہ خانہ کا نہیں، آپ حساب 18th امینڈمنٹ کا لے رہے ہو، آپ حساب این ایف سی ایوارڈ کا لے رہے ہو، آپ حساب جمہوریت کے لے رہے ہو، تو اگر ہمت ہے اس ایف آئی آر میں کاٹے پھر غداری کا ایف آئی آر ہم پہ کہ ہم نے 18 امینڈمنٹ دیا، ہم نے ڈیولیوشن دیا، ہم نے اپنے عوام کو ان کا حق پہنچایا، اور آپ وہ حق واپس لینا چاہتے ہو. جو حق ہم نے سندھ کو، بلوچستان کو، پختونخوا کو، گلگت بلتستان کو، آزاد کشمیر کو، پنجاب کو دیا، آپ ان سے چھیننا چاہتے ہو. یہ آپ کا مقصد ہے تو پھر یہ دکی چھپی جھوٹی کھیل کھیلنا بند کرے اور سامنے آئے، ڈکلیئر کرے کہ یہ ملزم ہیں، انہوں نے یہ 18ویں ترمیم ہمیں دیا ہے اور ہم ان کا ٹرائل کریں گے. اس ٹرائل کا ہم حساب دینے کو تیار بھی ہے. یہ مذاق کا بکواس جو آپ کر رہے ہیں یہ بند کرنا چاہیے. یہ انصاف کا نظام کا توہین ہے. ہمارے عوام مشکل میں ہے. آپ کے جو سیاسی گیمز ہیں، جو انتقام ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک پوز ہو سکتا ہے. جب پاکستان کے عوام مشکل میں ہیں، ہم نے سب ایک ہو کے ان کا مدد کرنا ہے، تو کیا فرق پڑتا کہ اس دوران جو ہے آپ ہمیں کام کرنے دیتے؟ صاحب تو چلتا رہے گا. یہ دوگلا نظام نہیں چلے گا. جو پہلے ہمارے عوام کا ایکسپیکٹیشنز جو ہم نے 2011 میں وفاقی حکومت کی طرف سے سپورٹ ملا، نہ صرف ہمیں، ہر سیلاب کے متاثرین کو، وہ ہمارا مطالبہ ہے، وہ یہاں کے عوام کا مطالبہ ہے. آپ کے فائل میں، آپ کا ڈرور میں وہ پلان پڑا ہوا ہے، امپلیمنٹ کرو. یہ ہمارا مطالبہ ہے. انصاف ہو، سندھ کے عوام کے ساتھ انصاف ہو. تھینک یو. تھینک یو سر. ایک تو جہاں تک آپ کا ایل بی او ڈی کا پوائنٹ ہے وہ بالکل جائز ہے. آپ جانتے ہو کہ یہ ایک پرانا منصوبہ ہے جس کے جو فالس تھے، ایشوز تھے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وقت میں نشاندہی بھی کی گئی تھی اور وفاق کو یہ ایشو بھیجا گیا تھا کہ یہ حل کرے. انفارچونیٹلی وہ واپس مشرف کے دور پہ ہمارے پاس آیا، اور ہم بہت سے جو اسٹرکچرل فالس ہے جس کے لیے بہت پیسہ کی ضرورت ہے وہ اب تک نہیں ہو سکے، اور اس کا نقصان ہمارے سامنے ہے. جو اس کا ایک ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اریگیٹڈ واٹر کے لیے یہ منصوبہ ضروری ہے. تو ہمیں ان کے جو فالس ہے
حل کرنا چاہیے. جو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اس لیے یہ 45 بلین روپیز کا ایل بی او ڈی کا جو ہم نے بلاکیجز کو ہٹانا ہے وہ اسٹرکچرل فالٹ ہے ایل بی او ڈی کا. نان انکروچمنٹس کا تو ہر جگہ ایک ایشو ہے, لیکن جو ایل بی او ڈی ہمارا نیشنل واٹر ویز کو بلاک کرتے ہیں اس حصہ کو ہمیں ماڈیفیکیشنز کر کے وہ نیشنل فلو کو راستہ دینا ہے. بہت سے جگہ پہ ڈرینز ہی نہیں ہے جس کا نقصان بھی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ بہت ہی بڑا منصوبہ ہے جس کے پاس آپ کے ایک دم میں پورا کا پورا کرنا شاید وسائل نہ ہوں. ہم کوشش کریں گے کہ جو یہ بلاکیجز ہے جو ایل بی او ڈی کی وجہ سے نیشنل ڈرینز پہ بلاکیجز ہوئے ہیں ان کا جو یہاں ہمارا بریفنگ ہوا تھا ایک دو دن پہلے, اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر پورا ایک وقت میں نہیں ہو سکتا ہم 5 بلین کا اندازن خرچہ پہ اس ایشو کو ایڈریس کر سکتے. تو ہمارا یہ کوشش ہوگا, لیکن ہمارا ساتھ ساتھ یہ ریکویسٹ ہے, اپیل ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے بارے میں تو میں مسلسل آپ کے بارے میں ہمارا کیس پیش کر رہا ہوں, وہ نہیں دیا جا رہا ہے, دینا چاہیے. ہمارا پیسہ باقی ان کے پاس ہے, آگے بھی دینا چاہیے, اگر دیتے ہیں ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. نہیں دے رہے ہیں تو سپریم کورٹ میں سندھ کے عوام کا پیسہ پڑا ہوا ہے اور پیسہ آنا ہے. اس پیسہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم سندھ کے عوام کے پانی کے ایشوز حل کرنے میں استعمال کریں. ملیر سے کشمور تک, سے کشمور تک ہمارا پانی کے مختلف ایشوز ہیں. یہاں کا جو ایل بی او ڈی کا ایشو ہے جس کا بہت ہی پیسہ کی ضرورت ہے, اس سے ہم اس پیسہ سے اگر ایڈریس کرے پورا صوبہ کی معیشت کے لیے, عوام کے لیے, لانگ ٹرم کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. یہ ہمارا پلان اور ایشو جو ایل بی او ڈی کا ہے وہ اپنی جگہ بالکل موجود ہے. ہم اور اس کا پروز اینڈ کونس کا سامنا بھی کرتے ہیں. دیکھا کس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے خواب دیا روٹی کپڑا مکان کا, لیکن اس نے اس ملک کے غریب عوام کے لیے, اس ملک کے کسان کے لیے, اس ملک کے مزدوروں کے لیے یہ خواب نہیں رہا, حقیقت میں تبدیل کر دیا. جن کے لیے 5 مرحلہ پلاٹس بانٹے, جن کے لیے لینڈ ریفارمز کی, جن کے لیے نیشنلائزیشن کیا گیا تھا, جن کے لیے باہر پاکستان بیرون ملک کام کرنے کو اجازت نہیں تھا, ان کے ہاتھ میں پاسپورٹ تھا کے باہر نوکریوں کا بندوبست کی گئی. اس کا مطلب ہے روٹی کپڑا مکان. شور ہوتی تھی کہ بے نظیر آئے گی, روزگار لائے گی. جو معاشی ترقی شہید بی بی کے دور میں ہوا وہ آج آن ریکارڈ میں ہے. باقی دوروں کے مقابلے میں شہید بی بی کے دور سب سے آگے تھے. معاشی ترقی ہوتا ہے وہ نتیجہ. صدر زرداری کے دور میں آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ دیا, وہ آج تک چل رہا ہے. وہ نام تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شہید بی بی کو عوام کی دل سے مٹا نہیں سکتے, اور آج تک روٹی کپڑا اور مکان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں جو یہ لوگ احساس سب کہہ رہے ہیں اس کی صورت میں غریب عورتوں کو مل رہی ہے. صدر زرداری نے جب ہمارے سپاہیوں کے تنخواہ میں 175% اضافہ کیا, ان کو روٹی کپڑا اور مکان کو تنخواہ میں اضافہ کیا, جب پینشنز میں اضافہ کیا, یہی کر رہا تھا. اور ہم سمجھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ترقی پسند معیشت ہی اس ملک کے غریب عوام کی مسائل حل کر سکتے ہیں. روٹی کپڑا اور مکان کو اگر آپ نے حقیقت بنانا ہے تو آپ نے غریب کا, مزدور کا, کسان کا, چھوٹے تاجر کا, سفید پوش طبقہ کا خدمت کرنا پڑے گا. پھر ہم اس خواب کو کے لیے اس جنریشن کے لیے پورا کر سکتے ہیں. تھینک یو. سر میرا تو سمجھ سے یہ باہر ہے ان کا مسئلہ کیا ہے. اب ہم نے وزیر اعظم 5 گھنٹوں کا وزٹ
जो रहा कराची का, उसका एक दिन पहले कि मेरा सिंध हुकूमत का 8 अरब का मंसूबे ये है, एडीपी का लिस्ट ये है, मंसूबा बंदी का लिस्ट ये है, ये मेरा मंसूबा है, आप हमारा 800 बिलियन का या मीट करे या डबल करे तो फिर कराची में एक इनकलाब आएगा। उससे एक दिन पहले वजीर आला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ये आज तक हमारे अब तक ये हमारा प्लान है, इसमें जो भी आप हिस्सा डालना चाहते हैं साथ मिलकर हम काम करें। मैंने कराची को जो इससे कोई प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया भी, जो पीपल्स स्क्वायर कराची का है वो इस हिस्सा का एक प्लान का एक हिस्सा है। 800 बिलियन जो सिंध हुकूमत कराची पे खर्च कर रहा है वो हमारा कराची के लिए प्लान है। उसमें सिर्फ इसलिए आप हमें अपना हिस्सा नहीं देते हैं तो उसमें सिर्फ सिंध हुकूमत का पैसा मौजूद नहीं है, हमने पहले से कर्ज लिया है वर्ल्ड बैंक से, मुख्तलिफ इदारों से, एडीपी से, और हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल जो हम पूरे पाकिस्तान को इस मॉडल में लीड कर रहे हैं, और रीजन में एक एग्जांपल है सिंध सूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए। हम इन तीनों चीज़ों से मिला के हमारे सिंध हुकूमत के लोन्स, हमारा सिंध हुकूमत का बजट और हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 800 बिलियन का जो प्लान्स है वो कराची में है। और मैंने आई वेलकम, जब मुझे ये खबर आया कि वज़ीर आज़म साहब ने 1000 बिलियन का जो उसने कहा है, मैंने उसको वेलकम किया। इसलिए वेलकम नहीं किया कि मैं समझता हूँ कि मैं मुतमिन हूँ उस फंड से या मैं मुतमिन हूँ वो स्कीम से, इस बात पे वेलकम किया कि आखिर 2 साल बाद ये सिंध का एक तो कैपिटल का तो सोच रहा है, कहीं ना कहीं काम करने का इरादा है, तो मैंने खुले दिल के साथ इसको वेलकम भी किया। लेकिन जब मुझसे सवाल पूछा जाता है, आपसे सवाल पूछा जाता है कि वफाक का और सिंध का कंट्रीब्यूशन क्या है, और उसमें मैंने जो पहले बात किया है मैं वो दोहराता हूँ कि 800 हमारा है और वफाक का 300 बिलियन, 100 बिलियन अपना पैसा का और 200 बिलियन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस पर इतना तकलीफ कि आज तक जब हम तो मुतासरीन के साथ घूम रहे हैं, तो हम इधर मीरपुर खास में हैं, इन डूबे हुए अवाम का मदद करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने केसीआर पे काम शुरू नहीं किया, अब हिस्सा दो, काम करो या ड्रामाबाजी बंद करो। हम उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम साहब अपने वजीरों को रोकेंगे, अपने लोगों को रोकेंगे। कराची के हद तक put your money where your mouth is, अगर you can't put your money where your mouth is, at least चुप रह के मदद करें ताकि ये डिलीवर कर सके हम। और ये बहुत अहम बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1000 बिलियन अपनी जगह, उसमें कोई पैसा नहीं है रेन के मुतासरीन के लिए, सैलाब के मुतासरीन के लिए। हमने जो रिक्वेस्ट किया है वजीर आजम साहब कि सिंध का एडीपी और पाकिस्तान का पीएसडीपी अपनी जगह, वर्ल्ड बैंक और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के मंसूबे अपनी जगह, हमें रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है कराची के रेन के इलाके के मुतासरीन के लिए भी, सैलाब के मुतासरीन के लिए भी। लेकिन जहाँ जहाँ सैलाब आया है, जहाँ जहाँ बारिश के मुतासरीन हैं, उनको मदद की ज़रूरत है, और आज तक आपने उनके लिए 1 रुपया प्लेज नहीं किया। तो हमारा जो 3 आर्स पे मुबनी प्लान है, जो वफाक में पाकिस्तान कार्ड, वतन कार्ड के मंसूबा हमारा रहा है, वो आज का ज़रूरत है, हर मुतासरीन की ज़रूरत है, और हमें उस पर एक बन के उनसे मुतालबा करना चाहिए। जहाँ तक कि बिल्कुल, जहाँ तक KFO की बात है, आज तक जो सिंध हुकूमत ने उस पर बहुत काम किया है, आगे जाके भी
ہمارا بہت کام رہے گا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا کمپوننٹ رہتا ہے وہ مکمل کریں گے. اگر یہ ہوتا ہے ہمارا کیپٹل کے لیے، آپ کا کیپٹل کے لیے ایک بہت اچھا منصوبہ ہوگا، ہو جائے. بٹ وی بن ہیئرنگ دیز پرومسز. بڑا احترام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ آج سے نہیں، یہ پہلا اناؤنسمنٹ نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کا. اس نے پہلے بھی 165 بلین کا اعلان کیا تھا. اس سے پہلے میاں نواز شریف کا دور تھا، اس وقت بھی وفاق نے اعلانات کیے ہمارا ترقی کے لیے. ہمارا لا اینڈ آرڈر اپوزیشن کا بل جو ہم نے 50-50 اٹھانا تھا، وفاق نے اپنا 50% نہیں دیا. تو ہمارا جو ماضی رہا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ تبدیلی آئے گا اور وہ اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے، ضرور ڈالیں گے. جہاں تک آئی جی کی بات ہے، وہی پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ایک پاکستان ہونا چاہیے جہاں ایک قانون ہے. سندھ حکومت اگر اپنا آئی جی تبدیل کرنا چاہے، اس وقت ہمارا آئی جی محنت کر رہا ہے، کام کر رہے ہیں زبردست، لیکن اگر جو بھی وہ کرنا چاہے تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے ہر ادارہ اور وفاقی حکومت ہم نے ہلنے نہیں دیتے. اس سے لا اینڈ آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے میں اثرات ہوتا ہے، اور وہ جو نقصان ہوا بھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ جو ٹائم اور وقت جس میں وفاق صوبائی حکومت سے لڑ رہا تھا، آئی جی کا پوزیشن کنٹروورشل بھی ہو گیا تھا، اور لا اینڈ آرڈر کا آج تک کشمور، شکارپور، ہر جگہ آپ دیکھیں آج تک ہم نقصان بھگت رہے ہیں. پنجاب میں 6 آئی جیز تبدیل ہو چکے ہیں. ہمارا کورٹ مینڈیٹڈ لمٹ ہے کہ 3 سال یا جو بھی ان کا ہے، وہاں وہ 2 مہینے بعد تبدیل کرتے ہیں. تو یہ ہوگا تو عوام سوال پوچھیں گے. بہتر ہوتا اگر ہر پاکستانی ہر صوبہ کے ساتھ ایک ہی سلوک کیا جاتا، اور امید ہے کہ آگے جا کے ایسے ہی ہوگا. عمران خان کا منشور پولیس ریفارمز کی بات، عمران خان یہاں آ کے پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے ہمیں پختونخوا کا مثالی پولیس کا اگزامپل دیتا تھا، اور کہا کہ میں پنجاب میں یہ کرے گا. پنجاب میں جو پولیس کا ریپوٹیشن ہے وہ اپنی جگہ، وہ وسیم اکرم پریس ٹریٹمنٹ کے بعد جو اس کا ابھی عزت رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. راشد سلیم صاحب جی راشد صاحب. نو ڈالر نہیں، روپیز. دیکھو اگر آپ دوسرا کوشچن پوچھے بھی دونوں کا. فاتح جہاں تک آپ کا سوال ہے، پتہ نہیں یہ جو آپ نے کہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھ کو 300 روپیہ نہ دیں گے. ایک تو شرم ہونا چاہیے ان کو. عوام ہمارے ڈوب رہے ہیں، کسان کا فصل تباہ ہے، 2.5 ملین ڈسپلیس ہے، اور وفاق جو ہمارا گیس سے ہمارا ریونیو سے چلتا ہے کہہ رہا ہے کہ 300 روپیہ بھی نہیں دے گا. پھر آپ یہ ذرا سوچیں، اگر میرا وزیر اعلیٰ اعلان کرتا کہ ہم ٹیکسز میں اور ریونیو میں 300 روپیہ نہیں دیں گے وفاق کو، غداری کا سرٹیفکیٹس نہیں بانٹے جاتے، پیٹریوٹزم کا شک نہیں پوچھا جاتا. یہ دوگلا نظام بند ہونا چاہیے. جیسے پتہ نہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کے پیسے ہیں، اس ملک کے عوام کے پیسے ہیں، پورے پاکستان سے پیسہ جمع ہو کے اسلام آباد چلتا ہے، اور ان کا ذمہ داری ہے کہ مشکل میں وہ ساتھ دے. نا اگر وہ نہیں مانتے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ ہے اور ہمیں ہمارا حق، ہمارے عوام کو ان کا حق، they are entitled to their rights، پھر وہ کہہ دے. لیکن یہ جو بچکانہ سٹیٹمنٹس ہیں، غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس ہیں، یا وزیر اعظم صاحب کو ان کو ڈس آن کرنا پڑے گا، کہنا پڑے گا، استعفیٰ لے کے جواب دہی کر کے. ہم سمجھیں گے، پاکستان کے عوام سمجھیں گے کہ یہ عمران خان کا خود خیالات ہے، یہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا خود بیانیہ ہے
کہ عام طور پہ جو حق ہے آپ نہیں دیتے، لیکن جب وہ قدرتی آفات سے، سیلاب سے بھی متاثر ہے، تب آپ اس قسم کی سیاست کرتے ہو؟ انسان بنو پھر سیاست دان بنو، انسان بنو پھر وزیر بنو۔ یہ میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ دارانہ اپروچ ہے جو فوراً حل ہونا چاہیے۔ یہ سیاست کے برتر الگ سے کوئی ایشوز ہوتے ہیں جن کو ہمیں زیادہ ایسے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک فیٹف کی ایشو ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اگر حکومت پاکستان پیپلز پارٹی اور جوائنٹ اپوزیشن کے امینڈمنٹس مان لیتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو ہم اگلے سیشن میں، اگلے جوائنٹ سیشن میں ہمارے امینڈمنٹس کے ساتھ، مانے ہوئے ساتھ، یہ پاس کر سکیں۔ ورنہ ہم سنگین جو ہے اعتراضات بھی اٹھائیں گے۔ کچھ ہمارے سخت اعتراضات ہیں کہ آپ فیٹف کے مت پہ پاکستانی کی بنیادی حقوق میں، پاکستان کی عوام کے انسانی حقوق میں کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ پولیس کو پاور دیں گے کہ وہ گرفتاری کر سکتے ہیں وارنٹ کے بغیر، پاکستان عوام کا اس میں انسانی حقوق کا انڈرمائن ہو جاتے ہیں، ڈیو پروسیس افیکٹ ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک چائنا ہو یا جرمنی ہو، اب اگر آپ سے کام کر رہے ہو، ہم نہ صرف قانون سازی، اس قانون سازی تو ایک پورشن ہے نا، قانون سازی کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ وہ سٹیپس لیا جائے جو ایک امپریشن پورا دنیا میں جائے کہ ایک دوگلا سسٹم نہیں چل رہا ہے اور ہم دہشت گردوں کو پکڑنا چاہتے ہیں، تو بلیک لسٹ سے ہم ہٹیں گے۔ لیکن ہم بلیک لسٹ یا گرے لسٹ یا فیٹف سے ہمیں ڈرا، وہ ہم اپنے عوام کے حقوق پہ سودہ بازی نہیں کر سکتے اور نہ ہی کریں گے۔ آپ سر، شاہ محمود قریشی صاحب کا ہم عزت کرتے ہیں، مگر وہ تو آتا ہے اپنا مرید سے اپنا حصہ لینے کے لیے، دینے کے لیے نہیں آتا۔ اور میں خوش ہوں کہ جہاں تک ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم موجود ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپوزیشن بھی ہوگا۔ ہم تو چاہیں گے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کے کام کریں۔ اگر ایک اپوزیشن کا ممبر کا علاقہ ڈوب گیا ہے تو وہ بھی سندھ کا حصہ ڈوب گیا ہے، ہم وہاں بھی مدد کرنا چاہیں گے، ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے تھے۔ تو ہمیشہ جہاں قدرتی آفات رہے ہیں اس میں سب نے اپنا حصہ ڈالا، کسی نے نہیں سمجھا کہ کون کس کا ووٹر ہے، کون کہاں کا ہے، ہم نے سب مل کے کام کرنا ہے۔ اور امید ہے کہ وفاق بھی یہی فلسفی اپنایا جائے گا۔ جیسے کہ سوات میں میرا پارٹی موجود ہے، ملکند کٹور پہ کیے ہیں، گلگت بلتستان میں جہاں 2-3 دن پہلے میں نے جب فون پہ بات کیا تھا وہ نقصان ہو رہا تھا، وہاں ہمارے لوگ موجود ہیں۔ کوشش تو ہم اپنے طور پہ کرتے ہیں، لیکن سب مل کے اگر ہم کوشش کرتے پھر ہم یہ مسائل حل کر سکتے ہیں۔ میں ابھی سے کہہ رہا ہوں، سندھ حکومت کے پاس یہ وسائل نہیں ہے، یہ فسکل سپیس نہیں ہے کہ ہم جو ہم چاہتے ہیں اپنے متاثرین کے لیے کریں، میں وہ کر سکوں۔ وہ میں آپ نمبر بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں، جو فگر سامنے آ رہا ہے، جو اس کا نقصان ہوتا تو 67 بلین کا نقصان صرف اس میں فصل کا کمپوننٹ نہیں ہے، اس میں جو لائف سٹاک کا نقصان ہوا ہے، جو گھر کا پکا گھر کا یا کچا گھر کا نقصان ہوا ہے، جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں، جو امیڈیٹ ریلیف کی ضرورت ہے، وہ نمبر ہے۔ ہم اپنا پورا ریسورسز
अपील भी करते हैं कि जो भी डोनेट कर सकते हैं, जो भी बेच सकते हैं, टेंट्स बेच सकते हैं, मच्छरों से बचने के लिए, खुद आवाम को बचाने के लिए, उनका जानवर को बचाने के लिए, हेल्थ जिसमें आप दवाइयाँ एक्सेट्रा, ये पानी रहेगा, बीमारियाँ फैलेगा, इसमें जो भी कर सकते हैं इस मुश्किल वक्त में, हम अप्रिशिएट करेंगे। हम चार्ज कर रहे हैं, अपने मेंबर्स डोनेशंस कर रहे हैं, और हुकूमत की तरफ जो भी हो सकता है सूबाई हुकूमत के लिहाज से हम कर रहे हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा उम्मीद वफाक से है। हम वफाक से चाहते हैं, इस्लामाबाद चाहते हैं कि वो हमें अपनाया जाए, वो हमारे अवाम को अपनाए और उनके दुखों पे अजाला भी करे, साथ सॉलिडारिटी भी दिखाए। जो माजी में है जो आपका डिजास्टर, इसी किस्म का डिजास्टर में एक SOP रहा है कि पाकिस्तान कार्ड बटेगा, उनको वो मिले, वो उनका एक्सपेक्टेशन है इस वक्त। और क्यों नहीं एक्सपेक्टेशन हो कि जब इस किस्म की कुदरती आफात होता है, अपना मुल्क आपके साथ खड़ा होगा। तो आज भी हम इमरान खान की हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि वो फ़र्क नहीं देखेगा और वो ये काम करेगा ज़रूर। अगर APC से कुछ नहीं निकलना है तो हुकूमत फिर इतना परेशान क्यों है? हमारे खिलाफ किसी कोर्ट डेट्स और पेशियां हमारे ऑपोजिशन का साथियों के लिए क्यों शुरू हो जाते हैं? जब भी APC का बात आता है तो अचानक सब पेश भी कर रहे हैं नैब के सामने, कोर्ट के सामने। ये इनकी खौफ की वजह से है। इस मुल्क का मफाद में है ना। अगर मुल्क की जमातें एक टेबल पर बैठ के मुल्क के आवाम का मसाइल का हल निकालना चाहे तो उसमें एक गुनाह नहीं है, हमारा हक तो है। तो एक तो जो इलीगल स्टेप्स लिया जा रहे हैं हमारा कदम को रोकने के लिए, वो बंद हो। अगर हुकूमत का कोई खतरा नहीं है तो दिन रात एक APC जो अब तक हुआ नहीं उस पर आज से तबसरा क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए कि जब अपने आप को इनसिक्योर होते हो, जैसे ये हुकूमत इनसिक्योर है, टांगे मांगे की हुकूमत है, तो वो जब भी हम बस आपस बैठते, इफ्तारी खाते, चाय पीते तो इनका नींद उड़ जाती है। और आज भी 20 सितंबर पे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी APC होस्ट करेंगे, अपोजिशन का बैठक होगा, हम सारे जो मुख्तलिफ राय है वो सामने रखेंगे और उस पे मिल के फैसले लेंगे और मिल के साथ चलेंगे। अगर हुकूमत कहते हैं कि हम धोखे कर रहे हैं, कोई खतरा नहीं है, तो उनको कमेंट कर तुक नहीं बनता। हमें करने दे अपना APC और हमारे सामने हथकंडे डालने बंद करें। आप सबका बहुत बहुत मेहरबानी। एक हमने सोचो लेकिन